नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, नमाज के अंदर कुल 13 फ़राइज़ हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो नमाज से पहले हैं और 6 जो हैं नमाज के अंदर हैं। जो 7 नमाज से पहले हैं इनको शराइत नमाज कहा जाता है, और जो नमाज के अंदर हैं 6 उनको अरकान नमाज कहा जाता है। और जो 7 नमाज से पहले हैं इनमें से अगर कोई एक भी रह जाए तो गोया कि ये आदमी जो है ये नमाज का अहल ही नहीं बनता। नमाज अगर शुरू भी कर ले तो शरीयत के मुताबिक इसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो उनमें सबसे पहली चीज़ जो है ये बदन का पाक होना, बदन का पाक होना, दूसरा कपड़ों का पाक होना, तीसरा जगह का पाक होना, चौथा सत्तर का छुपाना, पांचवा वक्त का होना, छठा किबले की तरफ रुख करना और सातवां नियत करना। अब इसके अंदर कुछ तफसील है। सबसे पहली बात जो है बदन का पाक होना और कपड़ों का पाक होना, यानी लिबास का पाक होना। अब इसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसके कपड़े के अंदर निजासत लगी हुई है या बदन पर निजासत लगी हुई है, तो अगर 1 दिरहम की मिक़दार से कम है तो ये उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरह कपड़ों पर अगर लगी हुई है तो 1 दिरहम से कम है तो उसकी नमाज हो जाएगी, अगरचे मकरूह होगी लेकिन नमाज उसकी फिर भी हो जाएगी। दिरहम की मिसाल यूँ समझ लें कि जैसा कि अभी मौजूदा दौर में गुज़िश्ता 1 रुपए का जो मोटा सिक्का सफ़ेद वाला होता था, इतनी मिक़दार है तकरीबन दिरहम की। और दूसरी मिसाल यूँ समझ लें कि हाथ को बिल्कुल सीधा करें और उसके अंदर जो हथेली के अंदर जितना पानी जो है वो रुक जाए दरमियान के अंदर, इतना जो है दिरहम की मिक़दार है। तो इस दिरहम की मिक़दार से अगर कम होगा तो इसकी नमाज हो जाएगी, और अगर दिरहम या दिरहम की मिक़दार से ऊपर चला गया तो इसकी नमाज नहीं होगी। तो यूँ समझा जाएगा ना इसका बदन पाक है ना इसके कपड़े पाक हैं। अगर दिरहम की मिक़दार से कम होगा इसकी नमाज हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है जगह का पाक होना। अब जगह का पाक होने से मुराद ये है जिस जगह ये खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि भाई जिस जगह इंसान नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके नीचे की सारी चीज़ें जो हैं वो पाक होना ज़रूरी नहीं है। मसलन एक आदमी जो है जनमाज़ पर नमाज़ पढ़ रहा है, जनमाज़ जो है वो कारपेट पर बिछी हुई है, कारपेट के नीचे ज़मीन भी है। अब कारपेट भी पाक हो, ज़मीन भी नीचे फ़र्श जो है वो भी पाक हो, तब जाके इसकी नमाज़ होगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसके अंदर बात यह है कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और बच्चे ने कारपेट में पहले से पेशाब किया या कोई निजासत लगी हुई थी, लेकिन निजासत खुश्क हो गई, निजासत खुश्क हो गई। अब इसके ऊपर अगर ये आदमी जनमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ता है तो इसकी नमाज़ बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर निजासत खुश्क नहीं हुई और वो गीलापन जो है, निजासत या गीलापन जो है वो जनमाज़ के साथ लग रहा है और सिरायत कर रहा है, जनमाज़ भी गीली हो गई, तो फिर ये समझा जाएगा इसकी नमाज नहीं होगी, नमाज़ पढ़ने की जगह पाक नहीं है। इसी तरह ये 3 हो गए। और चौथा जो है सतर का छुपाना। तो मर्द का सतर जो है वो क्या है? मर्द का सतर जो है नाफ से लेकर घुटनों तक है। अलबत्ता नाफ जो है वो सतर के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन दोनों घुटने जो हैं ये सतर के अंदर शामिल हैं। और इसी तरह अगर नमाज के दौरान जो है किसी आदमी का सतर इतना खुल जाए जिससे दोनों घुटने जो है नज़र आने लग पड़े या एक घुटना भी नज़र आने लग पड़े क्योंकि सतर के अंदर शामिल हैं, तो इस आदमी का इतनी देर ये खुला रहे कि जितनी देर में एक आदमी जो है 3 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, इतनी मिक़दार के अंदर खुला रहे तो इस आदमी की नमाज नहीं होगी। ठीक है जी। और औरत का सतर क्या है? औरत का सतर औरत का चेहरा, औरत के हाथ कलाइयों तक और औरत के जो है दोनों पाँव जो हैं टखनों तक, इसको छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी नमाज के अंदर सतर में शामिल हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि भाई औरत जब नमाज़ पढ़े तो बड़ी सी चादर जो है वो अपने ऊपर ओढ़े ताकि उसके बाल वगैरह नज़र ना आए। हाँ, नहीं तो अगर कोई बाल वगैरह नज़र आएंगे तो उसकी नमाज नहीं होगी। और 5वां फ़र्ज़ क्या है? नमाज का वक्त होना। अब नमाज का वक्त होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि फ़जर की नमाज़ का वक्त हुआ ही नहीं, फजर की नमाज़ से पहले जो है एक आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी।
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں جو ہیں اول وقت میں پڑھائیں. پھر اگلے دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں جو ہیں یہ اخیر وقت میں پڑھائیں. اور پھر عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وقت جو ہیں آپ کی امت کی نمازوں کے اوقات ہیں. ان وقت میں جو ہے اس کے درمیانی وقت جتنے بھی ہیں وہ آپ کی امت جو ہے اس میں نماز پڑھے. چھٹا فرض اس کا یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا. قبلے کی طرف رخ کرنا یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے. ایک آدمی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو نفل نماز کے اندر دو شرطیں ہیں. ایک تو نفل نماز بھی ہو، دوسری یہ کہ یہ سواری پر ہو. ایک نفل نماز ہو اور یہ سواری پر ہو، تو جہاں کہیں بھی سواری کا منہ ہو، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ نہ ہو بے شک، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، تب بھی اس کی نماز جائز ہے، درست ہے. لیکن یہ نفل نماز کی بات ہے کہ نفل نماز بھی ہو، دو شرطیں پائی جائیں، ایک نفل نماز بھی ہو، دوسرا یہ آدمی سواری پر سوار ہو. تو اسی طرح ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو اس وقت یہ بات جائز نہیں ہے. اس وقت قبلے کا رخ ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. ساتویں چیز جو ہے نیت کرنا. اب نیت کیسے کہتے ہیں؟ آج کل جو ہمارے زمانے میں لوگ نیت کرتے ہیں، جی تو میں نیت کرتا ہوں پیچھے سے امام کے، اور کیا نام ہے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اور بس نماز جو ہے وہ اللہ واسطے، اس طرح نیت کرتے ہیں. تو یہ تو شریعت میں ہی نہیں، سمجھو. ہاں، تو اصل یہ ہے کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دیکھیں، انسان وضو کر کے آتا ہے گھر سے، اور کیا نام ہے، جب وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو اس کا کیا ارادہ ہوتا ہے؟ اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اس کی نیت ہوتی ہے نماز، کہ میں مسجد میں جا کر جو ہے نماز پڑھوں گا. اس کی نیت ہی خالص نماز کی ہوتی ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اب نیت کرنا یہ شرط کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور وہ نماز والے تمام افعال ادا کرے، نماز والے سارے کام کرے، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے، قرات بھی کرے، ہر کام کرے، نیت کوئی نہیں تھی، بس ویسے ہی آ کے کھڑا ہو گیا، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن ایک آدمی وضو کر رہا ہے تو اس کی نیت تو یہی ہے کہ میں جا کے مسجد میں نماز پڑھوں گا. یہ ساتویں جو ہے یہ نیت کرنا ہے. اب ان 7 کو کہتے ہیں شرائط نماز. تو ایک آدمی میرے دوستوں ہے گھر سے وضو کر کے آتا ہے یا مسجد میں وضو کرتا ہے، تو اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اس کی نیت یہی ہے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا، تب اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہی آدمی جو ہے اگر ویسے ہی آ جائے اور کوئی نیت نہیں، اور کھڑے کھڑے جو ہے نماز ادا کر دے، نماز والے سارے افعال جو ہے ادا کرے، اور نیت نہیں تھی، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ میرے دوستو یہ نماز کے 7 شرائط تھے جو نماز سے پہلے کے. اب نماز کے اندر جو ہیں وہ 6 فرائض ہیں جن کو ارکان نماز کہا جاتا ہے. پہلی جو چیزیں تھیں شرائط نماز، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز کا اہل ہی نہیں ہوتا. ایک بھی رہ جائے تو نماز کا اہل نہیں ہے. اور اب جو اگلے ارکان ہیں، 6 ارکان ہیں نماز کے، تو یہ وہ چیزیں ہیں میرے دوستو، اگر نماز کے اندر ایک بھی رہ جائے، چاہے یہ سجدہ سہو کر لے، پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ واجبات ہوتے ہیں، اگر وہ رہ جائیں، کوئی واجب رہ جائے، کوئی چھوٹ جائے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی. انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. لیکن اگر فرض میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوا، چاہے وہ بھولے سے ہو جائے. اب ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا. ایک ہاتھ اٹھانا وہ سنت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ بعد میں آگے جا کے بیان کریں گے. یہ تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے اندر جو سب سے ابتدائی تکبیر ہے، تو یہ جو ابتدائی تکبیر ہے اس کو تکبیر محرمہ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی حلال چیزیں جو ہیں، دیکھیں کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، سونا حلال ہے، کئی حلال چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو ظاہری بات ہے سلام کرنا حرام ہو گیا، کلام کرنا، بات کرنا حرام ہو گیا، جواب دینا حرام ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، یہ ساری جائز چیزیں ہیں. لیکن نماز کے اندر یہ پہلی چیز جو ہے، پہلی تکبیر جو ہے، اس کو یہ اللہ اکبر ہے. تو پہلا فرض یہی ہے نماز کے اندر. اب دوسرا فرض جو ہے، دوسرا رکن قیام کرنا،
یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ اگر آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہو تو بغیر کھڑے ہوئے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے لیکن پھر بھی وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو قیام فرض تھا، اس نے چھوڑ دیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سنت ہے اور نفل ہے، عذر ہے یا عذر نہیں ہے، دونوں حالتوں میں اس کی نماز، قیام جو ہے وہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ثواب کے اندر کمی آئے گی، لیکن فرض نماز کے اندر عذر کے بغیر بیٹھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے رکن، قرات کرنا۔ اب قرات کتنی کی جائے؟ تو 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت۔ ایک بڑی آیت اتنی ہو کہ جتنی 3 چھوٹی آیت ہیں ان کے برابر ہو جائے تو اس آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس کا تیسرا رکن ہے۔ چوتھا رکن رکوع کرنا۔ اب رکوع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانے کو، یعنی جو قیام کی حالت ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے اور جھک جائے، یہ چوتھا رکن ہے۔ اب اصل تو یہی ہے کہ اس کی کمر، اس کی گردن، اس کا سر جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے، لیکن اگر اس نے قیام والی حالت کو چھوڑ دیا اور تھوڑا جھک گیا پھر بھی اس کا رکوع ہو جائے گا۔ پانچواں جو ہے سجدہ کرنا، یعنی ہر رکعت میں 2 فرض سجود، یعنی سجدہ کرنا، ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ ہر رکعت کے اندر 2 مرتبہ سجدہ کرنا یہ فرض ہے۔ اب سجدہ کیسے کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں پاؤں، اس کے دونوں گھٹنے، اس کے دونوں ہاتھ، اس کی پیشانی، اس کا ناک جو ہے وہ زمین کو چھو رہی ہوں، تو اس حالت کو کہتے ہیں سجدہ۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، آپ لوگوں نے عموماً سنا ہوگا کہ بھئی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دونوں پاؤں جو ہیں اس کے اٹھے ہوئے ہیں تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں سجدے کی جگہ میں دونوں پاؤں زمین سے اتنی دیر اٹھے رہے کہ جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو اس آدمی کی پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس کا 5واں رکن تھا۔ چھٹا رکن کیا ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ آخری قاعدے کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ ایک ہے تشہد پڑھنا، وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے بتا دیا جائے گا۔ ایک ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ اس کے لیے فرض ہے۔ اخیر قاعدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر مسافر کی نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت ہے، اور مقیم کی نماز 4 رکعت ہے۔ اب یہی مسافر جا کے سفر کے اندر کہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں گا، کیا کروں گا؟ 4 رکعت پڑھوں گا، تو اب دوسرے قاعدے کے اندر، یہ پہلے قاعدے کے اندر نہیں بیٹھا، بھول گیا، پہلے قاعدے کے اندر نہیں بیٹھا، بھول گیا، اور چوتھی رکعت کے اندر بیٹھ گیا تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس کا تو پہلا آخر قاعدہ وہی تھا 2 رکعت والا، کیونکہ یہ تو مسافر تھا اور اس سے وہ رہ گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ 2 فرض کا ثواب ملے گا اور 2 نفل کا ثواب مل جائے گا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو آخری قاعدے کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا بھی فرض ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔